अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, नाज़रीन और सामीन। आज के इस लेक्चर के साथ आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर के हवाले से जब आप इसको देखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह इस लेक्चर के हवाले से कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि चूँकि मैं उर्दू अदब पढ़ा रहा हूँ, तो उर्दू अदब के हवाले से आप जो है मेरे चैनल को उर्दू विद अमीन सादिक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं और उर्दू से मोहब्बत करने वाले अहबाब के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें और वक्त ज़ाया करने से पहले पहले और नहीं चाहिए वक्त ज़ाया करना, तो हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको जो दिए गए मौज़ू है इसके हवाले से इंशाअल्लाह आपको किसी परेशानी और किसी उलझन का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ, और जहाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि मेरी समझाने में कोई मसला है या मुझसे कोई कोताही या कोई गलती हुई है, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार होऊंगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। और आपको बोर्ड पे नज़र आता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे की तारीफ़ और वज़ाहत। तो प्यारे तलबा, इस हवाले से आप याद रखिएगा, आप जहन में ये बात बिठा दीजिएगा कि चूँकि मुहावरा जो है ये बोलचाल का हिस्सा है। इससे क्या होता है कि गुफ्तगू में तासुर पैदा होता है, अट्रैक्शन पैदा होती है। क्यों? क्योंकि बात करने से इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है। इसलिए आप लोग भी अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ना चाहते हुए भी आप अपनी मादरी ज़ुबान में या वैसे जो भी आप ज़ुबान बोलते हैं उसमें ज़रूर आप मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये मुहावरा है। गैर शऊरी तौर पर अनपढ़ लोग भी जो है वो मुहावरा अपने बोल चाल की ज़ुबान में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि हम उर्दू क़वाइद पढ़ते हैं इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मुहावरा क्या है, मुहावरे की तारीफ़ क्या है और मुहावरे की पहचान क्या है, और मुहावरा बाकी जो रोज़मर्रा या ज़रबुल मिसल या कहावत है उससे मुख्तलिफ क्यों है। तो इस हवाले से हम आज पढ़ते हैं। तो आप बोर्ड पर देखिएगा कि तारीफ़ लिखी हुई है मुहावरे की, और दो या दो से ज़ायद, ज़ायद या ज़्यादा, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने हकीकी मानों, अब हकीकी मानी क्या होते हैं पहले हमने इसको समझना है। हकीकी मानी से मुराद वो मानी होते हैं जो उस चीज़ के लिए वज़ा किए गए हों। मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आजकल हुक्मरान कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो कुर्सी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये मैंने मजाजी मानों में इस्तेमाल किया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हुक्मरान जो है एक दूसरे को कुर्सी से मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुर्सी मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर कुर्सी से मुराद ओहदा या मनसब है कि जिसकी खातिर वो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ रहे हैं या जंग कर रहे हैं। तो ये मजाजी मानी है। हकीकी मानी क्या होते हैं, मैं इसी कुर्सी को हकीकी मानों में इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटे ये कुर्सी यहाँ ले आओ। अब यहाँ वो समझ जाएगा कि सर किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, सर क्या चीज़ मांग रहे हैं, तो वो मुझे कुर्सी लाकर मुझे देगा। और इस तरह हम ये पहचान कर सकते हैं कि हकीकी मानी क्या होते हैं, मजाजी मानी क्या होते हैं। तो हमें जब इन दो लफ्ज़ों का जब पता चल गया तो उसके बाद हम दोबारा इस तारीफ़ को देखते हैं और पढ़ते हैं कि दो या दो से ज़ायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप, मजमुआ कहते हैं ऐसा ग्रुप, यानी दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा ग्रुप या ग्रोह जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब मुहावरे की मिसाल देते हैं कि मुहावरा और अहम जुमले में क्या फ़र्क है। तो देखिएगा कि मिसाल यहाँ पर मौजूद है कि मिसाल देखो, एक जुमला है अली ने बिरयानी खाई। अब हम इसको मुहावरा नहीं कह सकते हैं, ये अलग बात कि इसमें दो से ज़ायद अल्फाज हैं। अच्छा, ये अलग बात कि यहाँ पर जो है
علی بھی ہے اور فاعل اسم تو ہے اور یہاں پر فعل بھی ہے، لیکن ہم اس کو کیا نہیں کہہ سکتے؟ محاورہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم آگے جب محاورے کی پہچان کی طرف آئیں گے تو ہم اس پر پھر بات کریں گے۔ علی نے بریانی کھائی، احمد نے کھانا کھایا۔ اب یہ دونوں سادہ جملے ہیں۔ اب کیوں سادہ جملے ہیں؟ کیونکہ یہ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب علی کے سامنے میں نے وہی جملہ ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ہے، اور میں نے یہاں پر لکھا ہے علی نے قسم کھائی، علی نے قسم کھائی۔ اب یہاں پر جو میں نے سرخ سیاہی کے ساتھ جو میں نے قسم کھائی لکھا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ پھر دیکھو، ہم نے پہلے کہا تھا کہ احمد نے کھانا کھایا، یہ تو سادہ جملہ ہے۔ اب ہم نے تھوڑی سی ترمیم اس میں بھی کی، ہم نے یہاں پر بجائے کھانے کے ہم نے ایک لفظ چینج کیا، دھوکہ کھایا۔ اب دھوکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر پھر کچھ یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں میں نے بذریعہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اوپر کے دونوں جملوں میں، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، اوپر کے دونوں جملوں میں یعنی ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، ایک اس جملے کی بات ہو رہی ہے اور ایک اس جملے کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں جملوں میں محاورہ استعمال نہیں ہوا۔ اب کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ تمام الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہاں تک بات انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر ان دونوں کی میں نے بات کی، تو ان دونوں جملوں میں قسم کھانا اور دھوکہ کھانا یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مجازی معنوں سے وہ معنی ہے جو کیا ہے کہ ہم مراد لیتے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے یہ بات ایک دفعہ دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں کہ محاورہ کیا ہے۔ پھر محاورے کی ہم نے کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، میں آپ کو مزید مثالیں بھی دوں گا۔ دیکھو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور مجازی معنوں میں استعمال ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ پھر محاورے کی ہم نے مثال دی کہ علی نے قسم کھائی یا احمد نے دھوکہ کھایا، یہ مثالیں ہم نے دی۔ پھر ہم نے سادہ مثالیں بھی دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دونوں جملوں کا آپ موازنہ کر سکے، آپ کمپیریزن کر سکے کہ دونوں جملوں میں سادہ جملہ کون سا ہے اور محاورے والا جملہ کون سا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیارے احباب کہ محاورے کی پہچان کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرنی بہت ضروری ہے کہ محاورے کی کیسے پہچان ہے۔ جس طرح ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو اس کی گفتگو سے پہچانتے ہیں اگر ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، یا اس کی آواز سے پہچانتے ہیں، یا پھر اس کے ہم تصویر سے اس بندے کو پہچانتے ہیں، اسی طرح محاورے کو پہچاننے کے لیے چند نکات لکھے ہوئے ہیں، ان نکات کے ذریعے سے ہم محاورے کی پہچان کرتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ یہاں پر محاورے کی پہچان ہیڈنگ دی گئی ہے۔ پھر دیکھو محاورے میں بسا اوقات مصدر کی علامت نا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لمبی چوڑی بحث ہو جاتی ہے کہ مصدر کیا ہے، لیکن اتنا میں کہوں کہ یہ اسم کی ایک قسم ہے، مصدر، ٹھیک ہے۔ اسم کی بنیاد بناوٹ 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ اس میں مصدر، اس میں جامد اور اس میں مشتق۔ اس میں مشتق ہوتے ہیں یا مشتق آپ کہتے ہیں، یہ 3 جو ہے وہ اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مصدر ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنا ہوتا، لیکن اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ مثلاً کھانا، کھانے سے کھایا، کھاتے ہیں، کھائیں گے، کھاؤں گا وغیرہ۔ محاورے میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات یعنی زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ مصدر کی علامت نا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ محاورے میں کم سے کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ کم سے کم 2 الفاظ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ محاورہ جو ہے وہ ایک لفظ سے نہیں بنتا ہے۔ تو یہ بات بھی دیکھیے گا۔ اب اگر ہم اپنی مثالوں کی طرف جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اگر میں اس طرف جو ہے مڑ جاؤں اور دکھا دوں کہ دیکھو ایک اس میں جو ہے کھائی یعنی قسم کھانا، ٹھیک ہے نا، دھوکہ کھانا، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ محاورے ہیں، 2 لفظوں سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور مصدر کی علامت نا کا بھی استعمال ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، اب دوبارہ دیکھیے گا کہ محاورے میں کیا ہے کہ فعل اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ جس کو انگریزی زبان میں ورب کہتے ہیں، یعنی کوئی کام، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے کہ محاورے میں فعل اصلی معنوں کے بجائے، اپنے اوریجنل میننگز کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے جو گزشتہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو مثال دی کہ علی نے دھوکہ کھایا، اب دھوکہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے لیکن مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو یہ فعل جو ہے نا یہاں پر کھانا، اب دھوکہ کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے کہ ہم ہڑپ کر لیں اور منہ میں ڈال دیں اور نگل لیں، ایسا نہیں ہے، اسی لیے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، محاورے میں کم سے کم ایک اسم اور ایک فعل ضرور ہوتا ہے، یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایک اسم بھی ہوتا ہے اور ایک فعل بھی ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی سادے جملے کی کہ علی نے بریانی کھائی، یہاں پر بھی ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، لیکن ہم اس کو محاورہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محاورہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جو جملے ہیں وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، مجازی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، پانچواں ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم اس کے علاوہ ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرا سر نہ کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب سر نہ کھاؤ یہ ایک محاورہ ہے، سر کھانا، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے پاؤں نہ کھاؤ تو یہ محاورہ نہیں ہے، اس لیے محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اچھا، چھٹا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محاورے میں ایک مصدر ضرور ہوتا ہے اور موقع محل کے مطابق فعل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مصدر ہوتا ہے لیکن مصدر اسم نہیں بنتا، اسم پھر نہیں رہتا وہاں پر، کیونکہ مصدر جو ہے وہ اسم کی قسم ہے، لیکن پھر وہ اسم نہیں رہتا ہے اور موقع محل کے مطابق وہ فعل میں کنورٹ ہوتا ہے، فعل میں تبدیل ہوتا ہے، فعل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ احمد نے دھوکہ کھایا یا کھانا کھایا، ٹھیک ہے، یہاں پر اب یہاں پر جو کھانا جو لفظ تھا یہ ہم نے مصدر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے، یہ بات بھی رکھیں کہ جو قواعد جس کو ہم گرامر کہتے ہیں، قوانین جو زبان کے ہیں، اس کے حدود میں آتا ہے، اس سے باہر محاورہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی محاورہ جو ہے وہ قواعد سے باہر ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آخری ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ محاورہ اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اہل زبان کیا ہوتے ہیں؟ جو ماہر زبان ہوتے ہیں، ماہر لسانیات ہوتے ہیں، جو زبان پر گرفت رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل زبان کے اسلوب بیان، اسلوب بیان ان کے بات کرنے کا جو انداز ہے یا جو بولنے کا جو انہوں نے جو طریقہ رائج کیا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، قواعد کی حدود میں بھی ہوتا ہے اور اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو میں دہرا دیتا ہوں کہ محاورہ کیا ہے اور اس کی پہچان ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مختصر کر کے خلاصہ، کہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ یا گروپ ہوتا ہے جو اپنے اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی مثال دیکھی کہ علی نے بریانی کھائی، علی نے کھانا کھایا یا احمد نے کھانا کھایا، یہ دونوں سادہ جملے ہیں۔ پھر ان کی ہم نے تھوڑی سی ترمیم کی، علی نے بریانی کھائی کی جگہ ہم نے کہا کہ علی نے قسم کھائی، یہ محاورہ ہے۔ قسم کھانا کیا ہے؟ وہ محاورہ ہے۔ اچھا، احمد نے دھوکہ کھایا کی جگہ ہم نے یہ کہا کہ احمد نے جو ہے احمد نے کھانا کھایا کی وجہ ہم نے کہا احمد نے دھوکہ کھایا۔ پھر ہم نے نیچے اس کی وضاحت بھی کی تھی، وہ جو 8 نکات ہے یہاں پر اس کے حوالے سے پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مصدر نا کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے کہ اس میں کم سے کم 2 الفاظ ہوتے ہیں۔ تیسری جو اس کی علامت یا پہچان جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں فعل جو ہے اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے۔ اور پانچواں کیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی محاورے میں نہیں ہوتی۔ چھٹا کیا ہے کہ محاورے میں ایک مصدر ہوتا ہے اور بسا اوقات ضرورت کے مطابق جو ہے وہ فعل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ محاورہ
اہل زبان کی اسلوب بیان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین کہ آپ کو میرا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ مزید اس طرح کے مزید لیکچر بھی ہوں گے۔ آپ اردو ادب سے محبت کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو ہے وہ بھی اردو ادب کے قوانین یا محاورہ اور باقی چیزوں سے جو ہے ان کی بھی شناسائی ہو اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔